बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल हज की तालीम कर रहे हैं। आज जो है नवी फसल है आदाब ज़ियारत में, वो पढ़ रहे हैं। उसको इस नई फसल को तकरीबन जो है इनकी 4 जो है वीडियोज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये सब आप लोगों ने सुननी है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हज के मुतालिक जितने रसायल अरबी फ़ारसी या उर्दू में लिखे गए, सब में रोज़ा अतहर पर हाज़िरी और ज़ियारत के आदाब व फ़ज़ाइल तफसील से लिखे गए हैं। उलमा ने इससे मुस्तकिल इस्तिदलाल इसकी फ़जीलत और इस्तेहबाब पर किया है कि जो शख्स भी अहकाम हज लिखता है वो उसके साथ ही साथ आदाब ज़ियारत भी लिखता है। इसहाक़ बिन इब्राहिम फ़क्की कहते हैं कि हमेशा से हुज्जाज का ये मामूल मुतारिफ़ है कि जो शख्स हज करता है वो मदीना मुनव्वरा हाज़िर होता है ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज़ पढ़े और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की ज़ियारत से तबर्रुक हासिल करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर और कब्र शरीफ और बैठने की जगह और जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक लगा है या कदम शरीफ गुज़रा है वग़ैरह वग़ैरह उमूर से बरकत हासिल करे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह शरह शिफा में लिखते हैं, लेकिन इन सब में असली नीयत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ही की होना चाहिए, बाकी मुशाहिद की ज़ियारत तबअन होना चाहिए। इससे कौन इनकार कर सकता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन के ज़माना से हर साल लाखों की तादाद में हज के लिए मखलूक जाती है और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आज़ार की वजह से मदीना तैयबा हाज़िर न होते हों। अगर उन हज़रात की हाज़िरी रोज़े अतहर की ज़ियारत के लिए नहीं है बल्कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना है तो उनमें से 10वां-20वां हिस्सा मस्जिद अक़सा की ज़ियारत के लिए भी तो जाया करता कि वो भी 3 मसाजिद में से एक है। इसलिए जिन उलमा ने इसको इज्माई मसला लिखा है वो बेमहल नहीं है। 8वीं फसल के शुरू में चारों आइम्मा की फ़िक़्ह की किताबों की इबारतें नकल की गई हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये सब हज़रात इसके इस्तेहबाब पर मुत्तफ़िक़ हैं। बल्कि फ़िक़्ह हम्बली की किताब दलील तालिब में कब्र शरीफ की ज़ियारत को तो सुन्नत लिखा है और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज को मुस्तहब लिखा है। जिन हज़रात ने हज में रसाइल लिखे हैं उनमें ज़ियारत के आदाब और ज़ियारत के वक्त सलाम वग़ैरह के अल्फाज भी तहरीर फरमाए हैं। मुख्तसर तौर पर चंद आदाब इस रिसाला में भी लिखे जाते हैं, वरना असल तो ये है कि शेर मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत ख़ुद सिखा देगी। आदाब हज में जो मज़ामीन गुज़र चुके हैं वो भी ख़ास तौर से मलहूज़ रखे जाएँ। ये नंबरवार लिखे हैं आदाब। इसमें नंबर 1, इसमें इख्तलाफ है कि हज को मुक़द्दम करे या ज़ियारत को। इसके मुतालिक इससे पहली फसल की हदीस नंबर 3 में बयान गुज़र चुका है। दूसरा, जब ज़ियारत का इरादा करे तो सबसे अव्वल चीज़ ये है कि उस सफ़र की नीयत किया होना चाहिए। बहुत से हज़रात ने इस हदीस की बिना पर जो इससे पहली फसल के नंबर 12 पर गुज़री है ये तहरीर फरमाया है कि रोज़ा अतहर की ज़ियारत के साथ साथ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत की नियत कर ले ताकि इश्काल ही बाकी न रहे। लेकिन शेख इब्न हम्माम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल तक़दीर में लिखा है कि इस अबद ज़ईफ़ के नज़दीक नियत को खालिस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के लिए ख़ास करना चाहिए कि इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम की ज़्यादती भी है और इस हदीस शरीफ पर अमल भी है कि जिसमें वारिद हुआ है कि मेरी ज़ियारत के अलावा कोई और काम इसको न हो।
پھر اگر کبھی مقدر نے یاوری کی تو دوسری مرتبہ میں قبر شریف کے ساتھ مسجد کی زیارت کی بھی نیت کر لے۔ اس حدیث کا شیخ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے ہم مانے دوسری حدیث 8ویں فصل کے نمبر 2 پر گزر چکی ہے۔ کتب عالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ زبدۃ المناسک میں تحریر فرمایا ہے کہ غرض جب عزم مدینہ کا ہو تو بہتر یوں ہے کہ نیت زیارت قبر مطہر کی کر کے جاوے، تا مصداق اس حدیث کا ہو جاوے کہ جو کوئی محض میری زیارت کو آوے شفاعت اس کی مجھ پر حق ہو گئی۔ یہ وہی حدیث ہے جو پہلی فصل کی نمبر 2 پر گزر چکی۔ نمبر 3، جب زیارت کی نیت سے سفر کرے تو کرے، خواہ قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے ہو یا مسجد کی زیارت کی، تو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے واسطے خاص کرے۔ اس میں کوئی شائبہ ریا کا، تفاخر کا، شہرت کا، سیر و سیاحت کا یا کسی اور دنیوی غرض کا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ اگر محض اس وجہ سے سفر کیا کہ لوگ تان دیں گے کہ بخل کی وجہ سے مدینہ کا سفر بھی نہ کیا، تو اپنی جان کو بے فائدہ مشقت میں ڈالا، پیسے ضائع کیے، جیسا کہ پہلی فصل کی حدیث نمبر 1 اور آداب حج میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ نمبر 4، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الباب میں لکھا ہے کہ نیت کے خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض اور سنن نہ چھوٹنے پاویں، ورنہ زیارت سے مشقت اور مالی نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ توبہ اور کفارہ ذمہ ہو گیا۔ بندہ ناکارہ کے خیال میں سنن کا اس سفر میں خاص اہتمام رکھے، اگرچہ سفر کی وجہ سے سنتوں میں خفت آ جاتی ہے اور سفر میں سنتوں کا وہ حکم نہیں رہتا جو حضر میں ہے، لیکن مدینہ پاک کی حاضری میں حد الوسع زیادہ اہتمام مناسب ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عادات شریفہ کی تحقیق کر کے ان کے اتباع کی صحیح کرے تو اس سفر کی شان کے زیادہ مناسب ہے۔ 5، اس سفر میں درود شریف کی خصوصیت سے کثرت رکھے اور نہایت توجہ سے پڑھے۔ تمام علماء نے اس کی بہت تاکید لکھی ہے کہ اس سفر میں درود شریف کی نہایت کثرت کرے، جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی مفید ہوگا، بلکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شرح لباب میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرائض اور ضروریات معاش سے جتنا وقت بچے وہ سب کا سب درود شریف کے پڑھنے میں خرچ کرے، اس لیے کہ جتنی بھی مقصد میں توجہ تام ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح مناسک نووی میں لکھتے ہیں کہ اس راستہ میں درود شریف کی کثرت افضل ہے، تو کیا تلاوت سے بھی افضل ہوگی یا تلاوت اس سے افضل ہوگی یا دونوں برابر؟ 3 صورتیں ہو گئیں، اور اسی طرح سے ہر وہ جگہ جہاں درود شریف کی کثرت مطلوب ہے جیسا کہ شب جمعہ وغیرہ، اور ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ درود شریف کی کثرت تلاوت کی کثرت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس وقت ایک وقتی وظیفہ ہے، اور علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ تلاوت مطلقاً افضل ہے، لیکن جن خصوصی مواقع کے لیے خاص ذکر وارد ہوئے ہیں وہاں وہی ذکر افضل ہوں گے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں لکھتے ہیں، ترجمہ یعنی سب سے افضل ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے، مگر جو جگہ کسی دوسرے ذکر سے مشروع ہو وہاں وہ افضل ہوگا۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں، مثلاً رکوع سیدھا تسبیح کے ساتھ مشروع ہے، حتیٰ کہ اس میں اگر تلاوت کی جائے تو مکروہ ہوگی۔ 6، ذوق شوق پیدا کرے اور جتنا قریب ہوتا جائے شوق و اشتیاق میں زیادتی پیدا کرے۔ وائدہ وصل چون شوون زد نزدیک، آتش شوق تیز تر گردد۔ جب وصل کا وعدہ قریب آتا ہے تو شوق کی آگ اور زیادہ بھڑک جایا کرتی ہے،
کبھی کبھی اس ذوق کو پیدا کرنے کے واسطے نعتیہ اشعار بھی پڑھ لیا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ ہو یا مل جائے تو اس کو پڑھ لیا کرے یا سن لیا کرے۔ آپس کی مجلسوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حالات کا تذکرہ رہا کرے، اور جو دن مدینہ پاک کے قریب آتا جائے اس میں خوشی اور اشتیاق بڑھتا جائے۔ 7 راستہ میں جو مسجدیں یا مواقع ایسے آئیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا قیام یا نماز پڑھنا معلوم ہو، ان کی زیارت کرتا جائے اور وہاں نوافل پڑھے یا ذکر و تلاوت وغیرہ کرے۔ اسی طرح جو کنویں راستے میں ایسے آئیں جن کا پانی برکت کے حصول کی نیت سے پیے، ان میں سے بعض کا بیان 10ویں فصل میں آئے گا، اور ان کے علاوہ دوسرے رسائل سے تلاش کرے۔ مول الحجاج اور زیارت الحرمین جن کا شروع میں ذکر آ چکا ہے، ان میں بھی بہت سے مواقع ذکر کیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھے اور مواقع کی تحقیق کرے۔ ان سب میں مورس جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے، وہاں نماز پڑھنا زیادہ اہم ہے کہ شافعیہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور بعض علماء سے ان کا واجب ہونا نقل کیا گیا۔ شرح مناسک نووی۔ 8 جب مدینہ طیبہ قریب آ جائے تو بہت زیادہ ذوق و شوق میں غرق ہو جائے، کثرت سے درود شریف بار بار پڑھے۔ اگر سواری پر ہو تو اس کو تیز چلانے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ قریب ہوتا تو اپنی سواری کو تیز چلاتے۔ ترجمہ: سب سے بڑھا ہوا شوق اس دن ہوتا ہے جب عشاء کے خیمے معشوق کے قریب ہو جائیں۔ 9 جب مدینہ طیبہ کی دیواروں پر نظر پڑ جائے اور اس کے معطر باغ نظر آنے لگیں جو بیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے نظر آنے لگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ سواری سے نیچے اتر جائے اور روتا ہوا ننگے پاؤں چلے۔ یہ اشعار ہیں۔ ترجمہ: جب ہم نے اس محبوب کے شہر کے نشانات دیکھے جس نے نشانات کے پہچاننے کے واسطے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، تو ہم اپنی سواریوں سے اتر گئے اور اس کے اکرام میں پیدل چلنے لگے، اس لیے کہ اس کی شان سے یہ بہت بعید بات تھی کہ اس کے پاس سوار ہو کر جائیں۔ پہلے عمرہ وزراء کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ذوالحلیفہ سے جو تقریباً 6 میل ہے پیدل چلنے لگتے تھے، اور حق یہ ہے کہ اس جگہ پاؤں کے بجائے سر کے بل بھی چلے تو اس جگہ کے حق کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اشعار ہیں کا ترجمہ: اگر میں تمہاری خدمت میں پاؤں کے بجائے آنکھوں سے چل کر آتا تب بھی میں حق ادا نہ کر سکتا تھا، اور میں نے آقا تمہارا اور کون سا حق ادا کیا جو یہی ادا کرتا۔ دوسرے شعر اشعار کا ترجمہ: جب مدینہ پاک میں محبوب کی منزل کے آثار نظر آنے لگے تو انہوں نے محبت کو بھڑکا دیا، اور جب وہاں کی مٹی کو آنکھوں سے سرما بنایا تو ساری بیماریوں سے شفا ہو گئی کہ اب نہ کسی قسم کا مرض ہے نہ تکلیف۔ 10 جب فصیل مدینہ آ جائے تو درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، یہ تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم آ گیا، اس کو تو میرے آگے سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے۔ اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کرے اور اس کے آداب بجا لانے کی توفیق کی دعا کرے، اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی دعا کرے اور خوب دعائیں کرے۔ 11 بہتر یہ ہے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرے، اور پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لے، اور غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لے، لیکن اولا غسل ہی ہے کہ جتنی نظافت اور طہارت زائد ہوگی اتنا ہی اولا ہے۔ اس کے بعد بہترین لباس پہنے اور خوشبو لگائے جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے کرتا ہو۔
مگر تواضع اور انکسار ملحوظ رہے، تفاخر پاس نہ آئے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شوق و اضطراب میں اونٹوں سے کود پڑے اور اونٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے۔ لیکن اس وفد کے رئیس منذر بن عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اشج عبد القیس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچنے اور اپنا اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا۔ اس کے بعد غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور آہستہ وقار کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اول 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور دعا کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں، ایک حلم یعنی بردباری، دوسرے وقار مظاہر۔ 12 بعض علماء نے اس وقت کچھ صدقہ کرنا بھی آداب میں لکھا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کر دے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسنون یہ ہے کہ کچھ صدقہ کرے چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا اہل مدینہ پر صرف کرنا اولا اور بہتر ہے، یعنی ان لوگوں پر جو خاص مدینہ کے باشندے ہیں۔ البتہ اگر غیر مدنی زیادہ محتاج ہوں تو وہ مقدم ہیں۔ بندہ کے خیال میں اس وقت کی خصوصیت غالباً اس آیت شریفہ کی وجہ سے ہے جو سورہ مجادلہ میں ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کیا کرو تو اس سے پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے ثواب حاصل ہونے کے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم میں صدقہ دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے۔ یہ حکم ابتداً واجب تھا، اس کے بعد کی آیتوں سے منسوخ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صدقہ والی آیت پر سب سے پہلے میں نے عمل کیا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو میرے پاس 1 دینار اشرفی تھی، اس کو میں نے بنا کر درہم بنا لیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا تو 1 درہم پہلے صدقہ کر دیتا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ 13 جب شہر میں داخل ہو تو اس وقت کی خصوصی دعائیں پڑھتا ہوا نہایت خشوع و خضوع سے حاضر ہو، اب تک کہ عدم حاضری کا قلق ہو، دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہونے کا رنج ہو، آخرت میں زیارت نصیب ہونے کی آرزو اور تمنا ہو، اور اس کا خوف ہو کہ نہ معلوم مقدر ہے یا نہیں، اور جیسا کہ کسی بڑے سے بڑے دربار میں حاضری کے وقت رعب و جلال کا اثر ہو، وہی منظر یہاں ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قدر و منزلت ملحوظ ہو، درود شریف لگاتار زبان پر جاری ہو۔ لباب 14 جب قبہ خضرا پر نظر پڑے تو عظمت و ہیبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کا استحضار کرے اور یہ سوچے کہ اس پاک قبہ میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انبیاء کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے، قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ملا ہوا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ آسمان و زمین کی ہر جگہ سے افضل ہے۔ لباب 15 شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اگر مستورات کی یا سامان وغیرہ کی مجبوری ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ سب علماء نے لکھا ہے کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی احادیث میں یہی آیا ہے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے۔ 16 عورتوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ اگر شہر میں دن کو داخل ہونے کی نوبت آوے تو وہ رات تک انتظار کریں اور رات کے وقت مسجد میں حاضر ہوں، اس لیے کہ ان کے لیے ہر وہ چیز مقدم ہے جو پردہ میں معین ہو۔
باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے 17 مسجد میں داخلہ کے وقت کے آداب ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو حج مبارک کی سعادت سے نوازے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگ، اللہ پاک نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت جو ہے ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لا کے اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ تو اس کے لیے سارے بھائیوں کے ارادے ہیں دین کی محنت کرنے کے، اور حج کرنے کا بھی جو ارادہ ہے نا، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہر مسلمان کو۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آمین۔